खुश आमदीद एक बार फिर तमाम देखने और सुनने वालों को अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं। और यह है हमारा सेगमेंट फैज़ाने इल्म, जिसमें हमारे साथ उलमाए कराम का पैनल मौजूद होता है। उनके साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं, उनकी तालीमात हम लोग हासिल करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पता चलता है। खुसूसी तौर पर जो हमें पता चलता है इस्लाम के बारे में पता चलता है, अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में पता चलता है, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए हम लोगों पर उतारा और जो उसका फरमान है वो उलमाए कराम के ज़रिए हम लोगों तक आता है। और पूरी कोशिश होती है कि वो आप लोगों तक आसान तरीके से पहुंच सके, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आप लोगों की मालूमात में इजाफा हो सके। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही खूबसूरत मौजू है और मौजू है इखलाक़े हसना सीरत तैयबा की रोशनी में। और इस मौजू पर जो गुफ्तगू फरमाने के लिए उलमाए कराम का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनमें हमारे साथ हैं सबसे पहले मुफ्ती काजी हारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। कैसे मिजाज? इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा नूर अहमद साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। कैसे मिजाज है नूर अहमद साहब? खुश आमदीद कहते हैं हम आपको। उलमाए कराम के पैनल में हमारे साथ जो तीसरे उलमाए कराम मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर मुफ्ती निसार अख्तर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। क़िबला मुफ्ती साहब कैसे मिजाज हैं आपके? खुश आमदीद आपको भी, आप तीनों को ही। मैं आऊँगी क्या कहते हैं हमारे जो मुफ्ती काजी हारिस साहब हैं आपकी जानिब, और आपसे मैं, क्योंकि आज का मौजू बहुत ही खूबसूरत मौजू है और ये अगर हम लोगों को पता चल जाए और अगर इन तमाम तर चीज़ों को हमने अपने अंदर अपना लिया तो यकीनन हम सब की ज़िंदगी संवर जाएगी। तो इरशाद बारी ताला है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिनीन पर हरीस हैं। इस हिर्स से क्या मुराद है और कुरान करीम में खुदावंद आलम ने और किन सफ़ात नबवी का तस्करा फरमाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज का मौजू बड़ा ज़बरदस्त मौजू है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस की रोशनी में अखलाक़ हसना की तालीमात। देखें, इस्लाम जिस तरह इस्लाम में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह अल्लाह के साथ आपका रिलेशन है, इसी तरह लोगों के साथ रिलेशन है। बेशक कुछ चीज़ें डायरेक्टली बंदे की अल्लाह के साथ हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज या दूसरी चीज़ें। लेकिन इस्लाम ऑब्वियसली उन चीज़ों में भी अपने मानने वालों को गाइड करता है और हिदायत देता है जो अल्लाह से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन उसकी मखलूक से रिलेटेड है। अब वो मखलूक इंसान भी हो सकते हैं और इंसानों के अलावा चाहे वो जानदार हों या चाहे वो जानदार ना भी हों, लेकिन उनके साथ कैसे ट्रीट करना है आपको ज़िंदगी में और दुनिया में, इस्लाम इस बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी लाइफ को अगर हम देखें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी लाइफ हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वो बेहतरीन नमूना किस तरह है कि यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह रहते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह खाते थे, जिस तरह बात करते थे, जिस तरह बच्चों के साथ, जिस तरह बड़ों के साथ, जिस तरह घर वालों के साथ और दूसरे लोगों के साथ पेश आते थे, हम उस तरह पेश आएं और हम उस तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में। कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के हवाले से हमें तालीमात मिलती हैं। जैसा कि हम अब बैटल ऑफ बदर, जंग बदर की बात करें, उसके हवाले से सूरह अनफाल में हमें तालीमात मिल जाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह उन कैदियों के साथ सलूक किया। फिर इसी तरह फतह मक्का की हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी भर जिन लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ महाज खोले, उनको शहर से निकाला, उनको तकलीफें दी, बावजूद खूनी रिश्ते होने के उनको किसी भी तरह की तकलीफ देने से दरेग ना किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन पर कुदरत पाली तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको माफ किया, बावजूद इसके कि वो डरे हुए थे। वो डरे हुए थे कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बिल्कुल आम माफी दी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको माफ किया। बहुत बेहतरीन जवाब। और जिस शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि बस मैं यही कहूँगा, मोहतरम डॉक्टर निसार अख्तर साहब आपकी जानिब आऊँगा। किबला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए सरापा रहमत बन के आए।
یعنی کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اسی لیے اس ابر رحمت سے پوری دنیا سے راب ہوئی. مگر حقیقی رحمت ہے کل انسانیت کو ہلاکت سے بچانا. آپ عالم بشریت کے علاوہ تمام جہانوں کے لیے کیسے رحمت ہیں؟ اس بات کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال پوچھا وہ انتہائی اہم سوال ہے. خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا آپ نے تذکرہ کیا ہے جس کا خاص طور پہ سورۃ الانبیاء میں تذکرہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور رحمۃ للعالمین ہونے کے ناطے جو آپ کی سب سے بڑی صفت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، کہ میں نے اپنی رحمت سے آپ کو جو ہے نا نرم مزاج بنایا تھا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے ہٹ جاتے. صحیح. تو یہ آپ کی نرم مزاجی ایک ایسی صفت ہے جو ویسے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بات کی جائے تو وہ انکاؤنٹیبل ہے، کوئی انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کو ہر جگہ جھلک رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک دفعہ جب آپ کے پاس ایک اونٹ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا کہ ان کے ساتھ ان کے مالک نے سختی کی تھی، تو آپ نے ان کے مالک سے کہا کہ آپ سے جو ہے نا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اپنے اونٹنی کے ساتھ مطلب آپ کی یہ اس قدر شفقت تھی، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے پیچھے رو رہی تھی. اور وہ جو نا آپ کی جدائی میں اتنا غم تھا اس کو کہ وہ غم و برداشت نہیں کر سکی. یعنی چاہے وہ دنیا کی کوئی مخلوق ہو، صرف انسان نہیں. اولاً یہ آپ کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑی خاصیت دی تھی کہ ایٹ دا ٹائم آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے بھی نبی، جنات کے لیے بھی نبی. صحیح ہے، یہ آپ کی ایک بڑی خاصیت ہے. جی. اور اسی وجہ سے جب جنات نے آپ کا قرآن سنا تو صرف ایک تلاوت سے، جب طائف سے آپ واپس سے آپ کی ایک تلاوت سے وہ متاثر ہوئے اور خود جا کے وہاں پہ کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآن عجبا، آج ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ. صحیح، جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. وہاں اگر آپ جنات کے بارے میں، جنات کا جو بیان ہے آپ سورۃ الجن کی شروع میں دیکھیں، اور اسی طرح سورۃ الاحقاف کی لاسٹ رکو میں کافی تفصیل کے ساتھ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی اور ایک ایسی نبی کے زبان سے سنی کہ یعنی انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما، یعنی ایک یہ ایسا کلام، ایسی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلی دفعہ سنی. تو جنات بھی آپ سے متاثر، اور حیوانات بھی آپ سے متاثر، انسان بھی آپ سے متاثر، دشمن بھی آپ سے متاثر ہے. دنیا میں جس طبقے سے بھی آپ کا واسطہ پڑا ہے نا تو ہر ایک طبقے نے آپ کی تعریف کی ہے. اور دنیا میں سب سے بڑی تعریف جو ہے وہ ہے اگر دو اشخاص آپ کی تعریف کرے. ایک اگر آپ کی تعریف دشمن کرے تو بہت بڑی تعریف ہے، اور دوسری تعریف یہ کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کرے تو یہ بڑی تعریف ہے. تو دشمن جو ہے وہ آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، اور گھر میں جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی کے اخلاق قرآن تھے. اور جن کے اخلاق قرآن اور جن کے اخلاق پہ اللہ رب العزت قسم اٹھائے کہ اے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو واقعتاً کافی ساری مثالیں اور بھی ہے، اور یہ جو دو تین تھی میں نے آپ کو سامنے رکھی. بہت خوبصورتی سے آپ نے پیش کی، بہت مفصل جواب، ماشاءاللہ. ہمارے جو علامہ نور احمد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی، اور حدیث نبوی ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی بہتر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کا کیا اخلاق تھا اپنے اہل و عیال کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد و مصلیہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا اخلاق اور اپنا معاملات زندگی اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی خوبصورت تھے، اور نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ وہ اس آیت کا مصداق بھی تھے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے کائنات سے مخاطب ہو کر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تحقیق رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے یا بہترین نمونہ ہے. یہ صرف حضور کی وہ والی زندگی نہیں تھی جو لوگوں کے درمیان تھی یا جو مسجد نبوی شریف میں تھی،
بلکہ اس حسوہ حسنہ سے مراد سرکار کی وہ والی زندگی بھی تھی جو آپ کے اپنے گھر کی چار دیواری کی زندگی تھی. آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو وقت گزارا وہ بھی اس سیرت مطہرہ کے اندر شامل ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو رویہ تھا اور جو معاملات تھے، اگر ہم ان کو پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار احادیث میں اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کے کاموں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کے معاون بن جاتے تھے، گھر کے کام مل بانٹ کر کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے لیے اتنا شفیق تھے کہ کبھی بھی حضور کی ذات سے آپ کے اہل و عیال کو شکایت نہیں ہوئی. اور یہی امت مسلمہ کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے درس بھی ہے اور پیغام بھی ہے کہ ہمیں بھی رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا چاہیے. اور حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ والا پہلو کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ معاملات اچھے ہونے چاہیے. وہ اہل و عیال میں والدین بھی شامل ہیں، اس کے اہل و عیال کے اندر آپ کے بچے بھی شامل ہیں اور ازواج بھی شامل ہیں. تو ان سارے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان سارے اہل و عیال کے ساتھ ہمارے معاملات سیرت مطہرہ کے مطابق ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ملا. بالکل بالکل ماشاءاللہ بہت اچھے موضوع پہ گفتگو جاری ہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، لیکن سنت نبوی کی ادائیگی لازم ہے ہم سب کے لیے. جس ذات اقدس کی بات ہو رہی ہے انہی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے باعث شرف بھی ہے اور باعث افتخار بھی. تینوں علماء سے گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن سحری آپ نے بھی کرنی ہے اور ہم نے بھی کرنی ہے اور ہم سب نے کرنی ہے تاکہ کل کا روزہ ہمارے لیے بہت زیادہ باعث برکت اور رحمت بن سکے. گفتگو کا سلسلہ اسی موضوع پہ اسی ذات اقدس کے حوالے سے، رحمت عالم کے حوالے سے جاری و ساری رہے گا، مگر سحری کے بریک کے بعد آپ بھی جلد لوٹیے گا تاکہ شان محمد مصطفیٰ جو بھی بیان ہو وہ ہم سب کی سماعتوں تک پہنچ کر ہمارے دل میں اتر جائے. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں سحری کے بریک کے بعد. ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں فیضان علم میں، جہاں علم کے چراغ روشن ہوتے ہیں اور دلوں کے درپن جگمگاتے ہیں. جب کوئی صاحب علم دنیا سے اٹھ جائے تو علم کے طلبگار آنکھ سے آنسو نہیں بہاتے، ان کے دلوں میں وہ آنسو گرتے ہیں جن کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا. جب کوئی اہل علم رخصت ہو جائے تو برکت اور رحمت بھی اٹھنے لگتی ہے. کل ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہوا جس نے علم دوستوں کو شدید غمزدہ کیا. بے شک مبارک گھڑیاں، مبارک ساعتیں مبارک لوگوں کے ہی نصیب میں لکھی ہوتی ہیں. کل ایک روڈ حادثے میں ہمارا علم کا ایک بہترین سرمایہ، ہماری علم کی وہ دولت جس پہ ہم ناز کیا کرتے تھے، وفاقی وزیر مذہبی امور محترم قبلہ مفتی عبدالشکور صاحب، کل کی رات جو کہ متوقع شب قدر بھی ہو سکتی تھی، 25ویں رات، ایک حادثے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. حقیقتاً ایسی موت شہادت کی موت ہوتی ہے اور ہر شخص کی دعا ہوتی ہے کہ ایسی قابل رشک موت اللہ سب کو عطا کرے. اور پھر وہ ذات تھے، جمعیت علماء اسلام کے ایک ایسے رہنما، اسلامی پرچم کو اٹھانے والے ایک ایسے علم بردار جس پہ شاید آسمان نے بھی آنسو بہائے ہوں. وہ ایک ایسی ہستی تھے جن کا نقصان یا ازالہ جن کے جانے سے نہیں، بہت عرصے تک ممکن ہی نہیں. وہ ایک ایسی علم دوست ہستی تھے جنہوں نے علم کے بے شمار چراغ جلائے تھے. وہ ایک ایسی ذات تھے کہ جن کی زندگی بھی قابل رشک تھی، اور قدرت کی محبت دیکھیے کہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں 25ویں شب میں ان کی زندگی کو بھی رہتی دنیا تک کے لیے قابل رشک بنا دیا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ ایسی مشفق ذات جو درگزر کرنے والی ذات تھے،
معاف کر دینے والی ذات تھے، مسلمانوں کو باہم ملا کر رکھنے والی ذات تھے، اور ایسی شخص جو کبھی کسی سے نہ روٹھتے ہوں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے، ہر دل بے قرار ہوتا ہے، اور ہر لب پہ یہی تکرار ہوتی ہے کہ وہ ایک شخص جو ہرگز کبھی روٹھا نہ کسی سے، روٹھا تو ہر ایک آنکھ میں برسات تھی لوگوں۔ آج کی اس شب فیضان علم میں، انوار رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ہم دونوں ہوسٹ اور ہمارے علماء اکرام اور ہماری پوری ٹیم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی یادوں کے نقوش ہمیشہ ہمارے دل پر ثبت رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بے انتہا انعام و اکرام سے نوازے، اور اللہ سب کی زندگی ایسی ہی قابل رشک زندگی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ فیضان علم کا یہ خوبصورت سا سیگمنٹ ہے، اور بہت ہی خوبصورت سا اور اہم ترین موضوع ہے کہ اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں بہت ہی آسانی سے بتا دیا جائے اور اچھے طریقے سے پتہ چل جائے، اور اگر ہم اسے اپنا لیں تو شاید کہ ہم تمام ہی لوگوں کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی اور بہت آسان ہو جائے گی۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ثنا خان رضوان زبیدی صاحب۔ میں ان کی طرف جاؤں گی اور ان سے درخواست کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پھول نچھاور فرمائیے۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم گئے، اس گرد سفر میں گم گئے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، میرے آقا تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا، یا محمد نور مجسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا رضوان زبیری صاحب، اور فیضان علم کی یہ محفل ہے، آپ کا بھی حصہ اس میں شامل ہو چکا ہے۔ ہم چلتے ہیں ہمارے علماء کرام کی جانب، اور آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، واقعی اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کا ایک ذرہ بھی ہم لوگوں میں آ جائے نا تو ہم لوگ بہت زیادہ اپنی جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان میں آسانی آ جائے گی۔ تو میں آتی ہوں ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ کہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو تاکہ تمہارا جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں، سیرت طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو طائف میں پتھر برسانے والوں کو بھی آپ نے جس طرح سے معاف فرما دیا تھا اور ان کے لیے بھی دعائیں فرمائی تھیں، تو آپ کا جو اپنے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ تھا وہ کیسا تھا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جس پہ آپ نے ظلم اور زیادتی کا جواب انتہائی نرمی اور جو ہے انتہائی برداشت کے ساتھ کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ غزوہ بدر کے موقع پہ روشنی ڈالیں تو جب 70 قیدی، وہ قیدی جنہوں نے آپ کی شان میں ہر طرح کی گستاخی کی، آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں دی، یہاں تک کہ جب آپ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپ کی جو ہے نا پیٹھ پہ گندی اوجڑی پھینکی، لیکن ان لوگوں کو بھی جب آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا، ان کو آپ نے معاف فرمایا۔ اس کے بعد جب ہم غزوہ احد میں آتے ہیں تو غزوہ احد میں آپ دیکھیں کہ آپ کے دندان مبارک اس میں شہید ہوئے، اور جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی آپ نے ان کو معاف فرمایا۔ اگر آپ طائف کا موقع دیکھتے ہیں تو جس طرح آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ دشمنوں نے اتنا آپ کو ستایا، آپ کے اوپر پتھر برسایا، آپ کے جسم سے خون بہا، اس موقع پہ بھی آپ نے بد دعا دینے کے بجائے بد دعا تک بھی ان کو نہ دی، ان کو دعا دی کہ یا اللہ یہ لوگ نادان ہیں، نہ سمجھ ہے، آپ جو ہے ان کو ہدایت فرمائے۔ اسی طرح اگر ہم آتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پہ تو غزوہ خیبر کے موقع پہ غزوہ خیبر سے جب آپ فارغ ہوئے تو ایک خاتون تھی جن کا نام زینب تھا، اس خاتون نے آپ کو زہریلا کھانا پیش کیا، اور جب آپ نے اس کھانے سے نوالا لیا تو اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ ایک زہریلا کھانا ہے، تو آپ نے اس خاتون کو بلایا، اس سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا، زہریلا کھانا کیوں پیش کیا؟ تو زینب نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے یہ کھانا اس وجہ سے پیش کیا کہ اگر بطور مثال آپ اللہ کے نبی ہے تو آپ پہ یہ کھانا اثر نہیں کرے گا، زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہے تو آپ اس کھانے کی وجہ سے گویا کہ آپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایک کلی اور صریح دشمنی کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا اور اپنے طور پر ان کو جو ہے معاف کر دیا۔ ہاں، چونکہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے اور اس صحابی نے بھی وہ کھانا کھایا تھا، آدھا کھانا انہوں نے کہا تھا، تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا لیا تو آپ نے ان کو کہا کہ رک جاؤ، اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، تو اس صحابی کا بدلہ بھی ان سے نہیں لیا۔ لیکن جس وقت اس صحابی کی بعد میں اس کا انتقال اسی واقعے سے ہوا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ ہو کہ ان کے اوپر قصاص جاری کر دے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں بڑے بڑے دشمن جنہوں نے زندگی بھر آپ کو ستایا، آپ نے جو ہے نا کل عام معافی کا اعلان کیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا، اور آپ نے وہاں ایک ایسی ایکویلنسی کی مثال قائم کی کہ وہ جو ہے رہتی دنیا تک ایک بہترین مثال ہے۔ اور اس طرح کافی اور سارے واقعات ہیں، یعنی باوجود یہ کہ آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے۔ آپ دیکھیں سورۃ العلق میں دیکھیں کہ ابو جہل جو ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو نماز سے روک رہا ہے، اور اگر آپ ایک دفعہ قرآن میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، کہ ابو جہل نے اس موقع پہ جب آپ کو نماز سے روکا تو اللہ رب العزت نے اس سورۃ العلق میں کافی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا، کہ آپ میرے اس بندے کو روکتے ہیں عَبْدًا اِذَا صَلَّى، جو میرا بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، اگرچہ وہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوى، اور تقوی کو حکم دیتے ہیں، اس کو مطلب صرف تقوی کے حکم اور میری طرف بلانے کی ان کو سزا دیتے ہیں۔ اَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ نہیں دیکھتے ہو کیا اس شخص کو جو اس کو روکنے والا ہے وہ خود سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے ابو جہل، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ تو اس وقت اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ بر اشارہ کرتے تو اللہ رب العزت فرماتے کہ سنت و زبان ہم جو ہے نا دوزخ کے فرشتوں کو بھیج دیں گے، لیکن آپ نے اس موقع بھی برداشت سے کام لیا۔ تو انہوں نے جو الفاظ آپ کے شان میں کہی، ایسی مثالیں ہیں کہ بہت سے دشمنان اسلام نے غلط الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن کبھی اپنے ذات کی وجہ سے آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، اور بھی کافی مثالیں ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی مثالیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے ساتھ بہت زبردست۔ میں محترم مفتی قبلہ قاضی حارث صاحب آپ سے ایک اہم ترین موضوع پہ سوال کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ ہم آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ہم امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر ایوب، ایک صبر ایوب جو تھا ہر نبی کی صفت دی گئی تھی،
تو وہ اتنے صابر و شاکر اور اتنے درگزر اور رحم فرمانے والے نبی تھے، اتنی برداشت ان کی تھی، جیسا کہ ہم نے طائف کے واقعے فتح مکہ. ہم آج بھی ہمارے نوجوان، ہماری نسلیں فخر سے کہتی ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں اور اس پر فخر کرتی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے آج عدم برداشت کا ماحول ہر جگہ کیوں نظر آتا ہے؟ بطور خاص نوجوان نسل اتنی جذباتی کیوں ہے؟ وہ اتنی مشتعل مزاج کیوں ہے؟ اشتعال کیوں ہو جاتا ہے فوراً؟ آپ دیکھیں گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے کچھ عرصے بعد ہی اختلافات، جھگڑے جنم لیتے ہیں. عدم برداشت کا ماحول نوجوانوں میں بطور خاص بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے سدباب کیا ہیں؟ کیسے روکا جا سکتا ہے یہ؟ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے. اس کے لیے پہلے میں آپ علیہ السلام کی لائف سے 2-3 آپ کو اگزامپلز دوں تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ جب آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ کو جا کے عام عوام کو یہ میسج پہنچانا ہے، تو آپ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے اور آپ نے تمام قریش کو بلایا. اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے یا نہیں؟ اس وقت ایک آواز ایسی نہیں اٹھی کہ جو شخص یہ کہہ سکتا کہ نہیں ہم یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے اس وقت بھی تو جھوٹ بولا تھا. ایک آواز اس وقت نہیں اٹھی. یعنی ان پچھلے 40-42 سالوں میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک موقع بھی ایسا نہیں تھا جس میں آپ علیہ السلام نے غلط بیانی سے کام لیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کرنے لگے تو باہر وہ لوگ جو دشمن تھے انہوں نے باقاعدہ حصار بنایا ہوا تھا اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ اندر بیٹھ کے انہی لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہ کو سپرد کر رہے تھے. باہر یہی لوگ جانی دشمن بنے ہوئے اور آپ علیہ السلام کی اگزامپل کیا ہے کہ آپ انہی لوگوں کی امانتیں ان کو سپرد کر کے جا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں بولیں کہ یہ نبی اپنے ساتھ امانتیں لے گیا یا اس نے جو ہے وہ امانت میں خیانت کر دی. آپ علیہ السلام کی برداشت کی مثالیں ہمارے پاس اتنی زیادہ ہیں، آپ علیہ السلام کی حلم کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں. میں یقین کریں میں جتنا آپ علیہ السلام کی لائف کو پڑھتا ہوں، آپ کی زندگی کو پڑھتا ہوں، میں اتنا حیران ہوتا جاتا ہوں کہ آپ کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت میں پہنچا دینا. آپ لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ جو ریلیجن، جو نارمز تم فالو کر رہے ہو وہ غلط ہیں، لیکن سامنے سے ریاکشن کیا آ رہا ہے کہ وہ الٹا آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. ایسی صورت میں جب آپ کو سچ پتا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ سچ ہے، آپ جو بتا رہے ہیں وہ سچ ہے اور سامنے والا غلط ہے، اس کے باوجود وہ ہٹ دھرم ہو جائے اور وہ آپ کو تکلیفیں پہنچائے، پھر بھی آپ حلم اور برداشت کا مظاہرہ کریں. اور اس وقت جب حضرت جبریل آ جائیں اور کہیں کہ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے خدا کے محبوب، اگر آپ کہیں تو ہم ان کو پلٹ دیں، لیکن آپ علیہ السلام کا جواب سامنے سے کیا ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا ترک کر دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہم نے آپ علیہ السلام کی زندگی سے سبق نکالنا اور سیکھنا ختم کر دیا ہے. ہم ویسٹرن کنٹریز کی مثالیں بہت دیتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ مسکرا کے ملتے ہیں، لوگ وہاں پہ جو ایلڈر سٹیزن ہیں یا سینئر سٹیزنز ہیں ان کو لوگ عزت دیتے ہیں اور ان کو لوگ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کیا یہ مثالیں آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیش نہیں کر رکھی؟ عملی طور پہ پیش کر رکھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ وہ مثالیں جن کی دشمن بھی تعریف کرتا ہے. ان مثالوں کی دشمن بھی تعریف کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ تھریش ہولڈ، وہ اسٹینڈرڈ جو ہے لوگوں کو دے دیا کہ اگر آپ اس اسٹینڈرڈ پہ چلیں تو آپ کے دشمن بھی آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. بالکل وہی مثال ہے. تو آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہی واحد سولوشن ہے کہ جس میں ہمارے اندر ٹالرنس آئے گا، ہم میں حلم آئے گا، ہم میں صبر آئے گا، ہم میں برداشت آئے گی. اگر ہم آپ علیہ السلام کی لائف کو نہیں پڑھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل نہیں کریں گے تو اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں گے اور اللہ نہ کرے کہ مزید. بالکل بالکل. میں ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب کی جانب آؤں گی. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں باہر ان کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے، بہت خوش مزاج ان کا رویہ ہوتا ہے، ہر کسی سے ہنستے مسکراتے پیش آتے ہیں کیونکہ شاید وہ انہیں سہنا ہوتا ہے باہر بہت ساری چیزوں کو.
کہ اگر وہ ہنستے مسکراتے نہیں رہیں گے اور غصہ وغیرہ اس طرح کا عمل ہوگا تو وہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، جاب سے ریلیٹڈ ہو یا پھر ان کے کاروبار بزنس سے ریلیٹڈ ہو. لیکن وہی لوگ جب گھر پر آتے ہیں، ان کے جو گھر والے پورا دن ان کا انتظار کرتے ہیں، تو وہ بڑا غصے میں ایک ایک بات پہ ان کا عجیب بیہیو ہوتا ہے، تڑک تڑک کے جواب دینا، وہ بالکل الگ ہوتا ہے مزاج ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو ایسے لوگ کیا مطلب کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ گھر والوں کے ساتھ یہی حقوق رکھا جائے، یہی سلوک رکھا جائے؟ کیا ان کے یہی حقوق ہیں یا پھر ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جن کا رویہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، جن کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. جتنے حقوق کسی انسان پہ ان کے گھر والوں کے ہوتے ہیں اتنے حقوق باہر والوں کے نہیں ہوتے. صحیح؟ کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں، یہ خونی رشتے ہیں، آپ ان رشتوں سے انکار نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسے رشتے ہیں جو آپ کے مطلب رچ بس چکے ہیں. آپ اس کی مثال یہ لے سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا دوں کہ اگر کوئی شخص 100 دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے اور میں نے اس سے تعلق ختم کر دیا ہے، لیکن کبھی تعلق ختم نہیں ہو سکتا. یہ خونی رشتے ہیں، یہ کفر سے بھی ختم نہیں ہوتے. صحیح ہے؟ تو فسق و فجور اور ان چیزوں سے کہاں ختم ہو گئے؟ تو اتنے قریبی رشتے ہیں. اور یہ ایسے رشتے ہیں کہ جس طرح اب عموماً انسان کے گھر میں کون ہوتا ہے؟ والد، والدہ، شوہر، بیوی، بیٹا، بیٹی. اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے میراث انہی لوگوں کو ملتی ہے. یہ میراث کے وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان سے کٹ نہیں سکتے. جتنے انسان کے قریبی رشتے ہیں اتنا جو ہے نا ان کے حقوق انسان پر زیادہ ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو زکوٰۃ دے اور کسی غیر شخص کو زکوٰۃ دے تو رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کو ڈبل ثواب ملے گا. صحیح؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک اپنے رشتہ دار کا خیال قرابت داری. صحیح ہے؟ اور جو قرابت داری نہ نبھائے تو قرآن نے اس کو فاسق کہا ہے. ما یضل به الا الفاسقین. فاسق کی جو نشانی ہے وہ 3 نشانی ہے. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، جن رشتوں کے ساتھ مل کے رہنے کا حکم ہے ان کو یہ توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے. تو آپ کا جو سوال ہے کیا ان کا حق نہیں ہے؟ سب سے زیادہ حق ان کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حق کو ادا کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، اپنے نبی کی سیرت سے دوری ہے. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے گھر میں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کان خلق والقرآن، کہ نبی کے اخلاق کا مطالعہ کرنا تو قرآن کا مطالعہ کرنا. صحیح ہے؟ تو گھر میں نبی کیسے زندگی گزارتے تھے آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں. اب قرآن میں پوری تفصیل موجود ہے. اب 2 چیزوں سے جو ہے نا، اصل تو ہے دین سے دوری جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. اور پھر جب دین سے دوری اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ایک قرآن سے دوری، ایک نبی کی سیرت سے دوری. اگر قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، اس کو سیکھا جائے، صحیح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب بہترین نمونہ ہے اور اس پر آخر کہا کہ ان لوگوں کے لیے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے، والیوم الآخرہ، آخرت کے دن پہ امید رکھے، اور وذکر اللہ کثیر، اللہ کو خوب یاد کرے. اب جو نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے تو وہ اس صورت میں بہترین نمونہ ہوگی جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی نبی نے کیسی زندگی گزاری، انہوں نے ان کے گھر میں جو ہے نا ان کا رویہ کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، اپنی اولاد کے ساتھ، بنات کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا. تو جب تک آپ نبی کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ اسوہ حسنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور آپ کی اس گفتگو سے آپ دونوں نے الحمدللہ یہ واقعات و حالات کو جو بیان کیا، ہمارے آقا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کم سے کم یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. تو یہ وہ ہار ہوتی ہے جس ہار کے بعد انسان دلوں کو فتح کرتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی کیا. میں آپ کی جانب آؤں گا مفتی نور صاحب، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہم نے اہل خانہ کے حوالے سے سوال کیا، آج ہم اپنی نسل کو خاموش کروانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے موبائل تھما دیتے ہیں،
کہتے ہیں کہ آپ کو اگر بگاڑ کو درست کرنا ہے تو آپ کو بنیادوں سے کرنا پڑے گا. یہ ہماری بنیادیں، اور اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بنیاد غلط کر رہے ہیں تو ہم انہیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ بچوں کے اخلاق کے لیے والدین اور اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اخلاق نبوی کی طرف مائل ہوں، وہ فضولیات سے بچیں اور اچھے خوش اخلاق انسان بنے، ویسے ہی جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے لیے چاہتے تھے. اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیں. ماشاءاللہ، یہ آپ کا سوال بہت اچھا سوال بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، اس واسطے کہ ہم نے بچوں کے کھیل کود کے لیے، ان کی مصروفیات کے لیے اور ان کو خود سے دور رکھنے کے لیے سوشل میڈیا ان کے سامنے رکھ دیا. بالکل. ٹی ویز ہو گئی یا موبائلز ہو گئے یا دیگر چیزیں، یہ ہم نے ان کو دے دیے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہماری جو تاریخ کی مائیں تھی، ماضی کی مائیں تھی، وہ اگر اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی نا تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر دودھ پلاتی تھی. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب بچے تھے اور محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو دیکھتے تھے کہ محلے کے بچے کھیلتے تھے گراؤنڈ میں اور فرید الدین کونے میں بیٹھ کر ذات رسالت میں آپ پر درود و سلام پڑھتے رہتے تھے. تو محلے کی خواتین جمع ہو کر فرید کی ماں کے پاس آئی اور آ کر پوچھا کہ فرید کی ماں، تیرے بچے بھی یہی اناج کھاتے ہیں اور ہمارے بچے بھی یہی اناج کھاتے ہیں، پھر اتنا فرق کیوں کہ ہمارے بچے گراؤنڈ میں نکلتے ہیں تو کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں اور تیرا فرید کو جب بھی دیکھو اپنے آقا کی ذات پر درود پڑھتا نظر آتا ہے. تو فرید کی ماں نے مسکرا کر کہا محلے کی عورتوں، اس میں فقط فرید کا کمال نہیں، تھوڑی میری محنت بھی شامل ہے. کہا تمہاری کیا محنت ہے؟ کہا میں نے جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا کبھی بے وضو ہو کر دودھ نہیں پلایا. اور یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے. وہ تقاضا کرتا ہے کہ فرید، تیری ماں نے تجھے دودھ با وضو ہو کر اس لیے نہیں پلایا کہ تو کھیل کود میں مصروف ہو جا، بلکہ اس لیے پڑھایا کہ تو اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوا نظر آ. اور یہی فرید الدین گنج شکر ہیں جن کو ماں نے اگر رب سے ملانے کے لیے کوئی عادت ڈالی تو سوشل میڈیا نہیں بلکہ مصلی بچھا دیا. جب فرید پڑھ کر آتے تھے تو ماں مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی اور بیٹے کو مصلی پہ کھڑا کر دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا شکر لینی ہے نا تو ماں سے نہیں رب سے مانگ. جب وہ نماز پڑھتے اور نماز کے بعد مصلی اٹھاتے تو نیچے شکر اٹھا دیتے. ایک دن جب ماں نہیں تھی، کہیں اور چلی گئی، فرید آئے، معمول کے مطابق انہوں نے مصلی بچھایا اور ماں دور تھی تو نہیں پہنچ سکی. دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ اگر آج فرید کو شکر نہیں نہ ملی تو فرید کا اعتبار ماں سے نہیں بلکہ تجھے رب سے اٹھ جائے گا. تو دل سے دعا دی کہ مالک آج فرید کو مصلی کے نیچے شکر تو ہی عطا فرما دے. فرید الدین نے جب وہ مصلی اٹھایا تو اللہ نے وہ شکر عطا فرمائی. ماں جب گھر میں آئی تو پریشان ہو کر پوچھا کہ فرید بتاؤ آج نماز پڑھی؟ کہا جی اماں پڑھی. کہا پھر کچھ ملا؟ کہا کیا مطلب؟ جو روزانہ ملتا ہے وہی ملا. تو کہا فرید نے کہا اماں لیکن آج شکر کے اندر وہ لذت تھی جو آج سے پہلے والے کبھی نہیں تھی. اگر ہمارے آج کی دور کی بھی ساری مائیں اپنے بچوں کے اخلاق حمیدہ ایسے ہی کر دیں، آج کی مائیں بھی اگر بچوں کو زبان سے کڑواہٹ کی بجائے زبان پہ گڑ جیسی مٹھاس لانے کی صلاحیتیں دیں تو خدا کی قسم اسی فرید الدین شکر گنج کی طرح آج بھی ہم سب کی زندگیاں مٹھاس اور شہد سے بھرپور ہو جائیں. بے شک. اور اسی کے ساتھ میں ہمارے جو معزز علماء کرام موجود ہیں، میں آپ کی نہایت ہی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ تینوں کا ہی کہ آپ نے اپنے خوبصورت انداز میں جو اتنی خوبصورت موضوع پر گفتگو فرمائی ہے. اور اگر ہم نے وہی جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی پیغامات دیے ہمیں اور ہماری جو ناظرین ہیں ان لوگوں کو، اگر ہم نے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا صرف میں کہتی ہوں ایک ذرہ بھی اگر اپنا لیا، وہ پورے کے پورے اخلاق کی تو بہت دور کی بات ہے، ایک ذرہ بھی اگر ہم اپنا لیں تو جو آج کل گھروں کے مسائل ہیں یا پھر ہم باہر جو بھی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، یقیناً ان سب سے ہمیں آزادی مل سکتی ہے. وہ ایک اخلاق اگر آپ کا اچھا ہو گیا تو پھر آپ کو کوئی پریشانی ہی نہیں سامنا کرنا پڑے گی. میں بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں آپ تینوں کی، بالکل کہ آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی. اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک بریک پر، لیکن بریک سے پہلے شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے بہت ہی پیارے ثناخواں موجود ہیں رضوان زبیری صاحب، ان کا کلام، اور انہی کے کلام سے ہم جائیں گے بریک پر.
ہے تیری عنایات کا ڈیرا، میرے گھر میں آقا ہے تیری عنایات کا ڈیرا، میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا، میرے گھر میں آقا ہے تیری عنایات کا ڈیرا، میرے گھر میں موتا سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت، موتا سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت، ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا، میرے گھر